अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम मौजूद हैं प्रोफेसर राशिद सिद्धू साहब के साथ। ये बुरे वाला गवर्नमेंट कॉलेज के प्रिंसिपल रिटायर्ड हुए हैं और एक अदब की दुनिया में कि इनका जो नाम है वो शायद किसी और शख्स का ना हो। तो मेरी कुछ दिन पहले इनसे मुलाकात हुई थी, तो मैंने एक किताब है ये 13 थिंग्स मेंटली स्ट्रॉन्ग पीपल डोंट डू, इसके मैंने चैप्टर्स की समरी बनाई थी। तो वैसे गुफ्तगू करते हुए जब इनसे मुलाकात हुई, इनसे इस किताब के बारे में ज़िक्र हुआ, तो इन्होंने बताया कि मैंने भी ये किताब पढ़ी हुई है। तो जब मुझे पता लगा कि बुरे वाला में कोई और शख्स ऐसा है जिन्होंने मेरे अलावा भी ये किताब पढ़ी हुई है, तो मेरा दिल किया क्यों ना इनके साथ एक गुफ्तगू की जाए इस किताब के बारे में, कि जो पॉइंट मुझे समझ नहीं आए थे वो मैं इनसे मज़ीद सीख सकूँ। और इस तरह मैंने फिर सोचा कि एक वीडियो बना ली जाए ताकि आप नाज़रीन को भी फ़ायदा हो जाए। तो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। सर बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया है। और इस किताब की आज हम सर रिव्यू करेंगे, अपने ऑडियंस के साथ शेयर करेंगे जो हमने इससे सीखा है। तो पहले मैं आपको इस किताब के बारे में बताता चलूँ कि ये किताब एमी मोरिन ने लिखी है। ये एक साइकोलॉजिस्ट हैं और इनकी जो स्टोरी है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये जब 21 साल की थी तो इनकी वालदा की डेथ हो गई। उसके तकरीबन 3 साल बाद इनके हस्बैंड की डेथ हो गई। फिर क्योंकि ज़ाहिर बात है, दो मेन पर्सन्स जो लाइफ में होते हैं, वालदा और हस्बैंड, जब इन दोनों की डेथ आपको थोड़े थोड़े वक्फे से देखने को मिले तो आप काफ़ी उदास हो जाते हैं, काफ़ी मायूस हो जाते हैं ज़िंदगी से। तो फिर 3-4 साल बाद ये अपनी नॉर्मल लाइफ की तरफ जब वापस आई तो इन्होंने नई शादी की इन्हें, लेकिन कुछ अरसे बाद फिर उसमें भी इन्हें कुछ मसाइल हुए। तो क्योंकि ये खुद साइकोलॉजिस्ट थी और ये अपनी ज़िंदगी के सैड फेज से गुजर चुकी थी, तो उन्होंने रिसर्च करनी शुरू कर दी कि कौन सी ऐसी 13 चीज़ें हैं जो मेंटली तौर पे स्ट्रॉन्ग लोग हैं वो नहीं करते। तो फिर इन्होंने रिसर्च की, उसके आर्टिकल्स लिखे और ये किताब शाया कर दी। तो अब हम सर से इसके फर्स्ट चैप्टर के बारे में डिस्कस करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे, आपको बोर नहीं करेंगे, लेकिन आप ये वीडियो एंड तक लाजमी देखेगा ताकि आपको बहुत कुछ सीखने को मिले। तो सर, जो इसका पहला चैप्टर है, इसमें एमी मोरन कहती है कि जो मेंटली तौर पे स्ट्रॉन्ग लोग होते हैं वो अपने आप पे सेल्फ पीटी नहीं होते, अपने लिए सॉरी नहीं फील करते। तो सर, इसके बारे में ज़रा आप बताएं कि वो क्या कहना चाह रही है। ये फजल बेटे, बात ये है कि एमी मॉरन चूँकि साइकोथेरापिस्ट थी और मुख्तलिफ फेजेस से वो गुजरी, तो जब बंदे पे वो कहते हैं ना आप बीती या जग बीती, जब बंदे पे आप बीतती है और फिर वो साइकोथेरापिस्ट भी थी, उसके पास पेशेंट्स भी आते थे, लोगों की साइकोथेरापी करती थी, तो उसने ये एक बहुत बड़ा असासा अपने तजर्बात की शक्ल में दुनिया को दिया है। और मेरे ख्याल में अगर ये इसकी 13 बातों पे अमल किया जाए, उसने तो ये कहा ना कि मेंटली स्ट्रॉन्ग पीपल ऐसा नहीं करते, तो उसका ये मशवरा है अभी दूसरे लोग भी इन पर अमल करके मेंटली स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। तो पहले चैप्टर में वो बड़ी खूबसूरत बात कहती है जो हम अक्सर कहते हैं कि द मेंटली स्ट्रॉन्ग पीपल डू नॉट वेस्ट टाइम फीलिंग सॉरी फॉर देमसेल्व्स, कि जो ज़हनी तौर पर मजबूत लोग होते हैं, असाबी तौर पर मजबूत लोग होते हैं, वो सेल्फ पिटी में, कुछ लोगों की आदत होती है, ये बड़ी अहम बात आपको बताने लगा हूं, कि वो ना अपने आप को लोगों के सामने मजलूम बनाकर पेश करते हैं कि सारी जो मुसीबतें हैं उसके लिए शायद फितरत ने मुझे ही चुना हुआ है, यानी जो कुछ हो रहा है वो मेरे साथ ही हो रहा है। हालांकि ऐसा नहीं होता, चूंकि हम अपनी ज़ात तक, वो जो ज़हनी तौर पर कमज़ोर लोग होते हैं अपनी ज़ात तक महदूद होते हैं, अपनी ज़ात को मरकज़ बनाते हैं, उनका विजन ब्रॉड नहीं होता, वो अपने से परे देख ही नहीं सकते, बियॉन्ड द वॉल। इसलिए वो समझते हैं कि ये वाक़या मेरे साथ हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और वो अपने आप पे, अच्छा इसमें ये होता है, वो क्यों ऐसा करते हैं, वो क्यों करते हैं। बल्कि सेल्फ पिटी जो लोग हैं वो लोगों को भी अपनी कहानियां सुनाते रहते हैं, वो लोगों की टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ द पीपल। हालांकि उन्होंने को ये नहीं पता कि जब लोग आपकी ये दास्तानें सुनेंगे तो लोग आपसे हमदर्दी नहीं करेंगे बल्कि आपसे दूर हो जाएंगे, कि ये तो मसाइलिस्तान है, ये तो मसाइल का शिकार आदमी है। आपको पता है कि लोग हंसने वालों के लिए साथ हंसते हैं और रोने वालों को अकेले ही रोना पड़ता है। तो ये बड़ा खूबसूरत चैप्टर है, बल्कि पूरी किताब बड़ी खूबसूरत है। तो इसने ये जनाब पहले चैप्टर इसके बारे में को अपना वक्त जाया नहीं करते, क्योंकि वक्त जो है सबसे कीमती दौलत जो है ना, वो कहते हैं कि टाइम इज वेल्थ, अंग्रेजी में कहते हैं टाइम इज वेल्थ, टाइम इज एवरीथिंग।
وقت جو ہے وہ دولت ہے، تو وہ دولت ضائع نہیں کرتے، وہ آگے بڑھتے ہیں، چاہے جائے کہ ماضی کے قصوں کو اٹھا کے بیٹھ جائیں کہ یاد ماضی عذاب ہے یار اب چھین لے مجھ سے حافظہ میرا، تو اس چکر میں وہ نہیں پڑھتے۔ اچھا سر، یہ تو ہو گیا اس کا پہلا چیپٹر۔ دوسرے چیپٹر میں ایمی مورن کہتے ہیں کہ جو مینٹلی طور پہ اسٹرانگ لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی پاور نہیں کسی دوسروں کو دیتے، اس سے سر کیا مراد ہے؟ ہاں، دوسرا چیپٹر جو ہے وہ ایمی مورن کہتی ہے کہ جو مینٹلی اسٹرانگ پیپل ہیں دے ڈونٹ گیو اوے دیئر پارس، کہ یعنی وہ کہہ لیں کہ وہ اپنے گھوڑے کی لگام کسی دوسرے کے ہاتھ میں نہیں دیتے، کہ گھوڑے پہ دوسرے بندے کو سوار کر دیں اور لگام اس کے ہاتھ میں دے دیں، وہ جس طرف چاہے گھوڑے کی ڈائریکشن جو ہے وہ اسے لے جائے۔ تو وہ اس کا مطلب یہ ہے، اس کا بڑا آسان سا مطلب ہے کہ وہ اپنے جسم کے خود مالک ہوتے ہیں، اپنے اوپر پر کسی کو کنٹرول نہیں کرنے دیتے، وہ انڈیپینڈنٹ ان کی سوچ ہوتی ہے، انڈیپینڈنٹ رائے ہوتی ہے۔ وہ اگر انہیں کوئی مس لیڈ بھی کرنا چاہے، کئی دفعہ ہوتا ہے کہ کوئی آدمی جان بوجھ کر آپ کو غصہ دلانے کی کوشش کرتا ہے، کوئی آپ سے زیادتی کرتا ہے تاکہ یہ بندہ ہائپر ہو جائے، اور جب آپ ہائپر ہو جاتے ہیں تو پھر صاف ظاہر ہے کہ ہائپر ہونے سے، کہتے ہیں نا غصے کی حالت میں پھر انسان کے جذبات قابو نہیں رہتے اور بہت ساری غلط کام کر بیٹھتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں نا کہ اگر بندہ غصے میں ہو، اگر کھڑا ہوا ہو تو بیٹھ جائے، اگر بیٹھا ہے تو لیٹ جائے۔ تو یعنی غصہ ایک کمزور لوگوں کی نشانی ہے، کہ کمزور لوگ جو ویک ہوتے ہیں، جو مینٹلی ویک ہوتے ہیں، فزیکلی ویک ہوتے ہیں، جو بیمار لوگ ہوتے ہیں، تو وہ پھر غصہ کرتے ہیں۔ تو وہ جو ہیں وہ اپنی پاور جو ہیں، اپنے اختیارات جو ہیں، وہ کسی دوسرے کے حوالے نہیں کرتے کہ کوئی انہیں ان کے ٹریک سے ہٹا دے۔ اچھا سر، میں سمجھتا ہوں کہ کامیاب ہونے کے لیے جو آپ کی عادت ہے کہ آپ نے اپنی پاور دوسروں کو نہیں دینی، یہ بہت ضروری ہوتی ہے، کیونکہ اگر آپ اپنی پاور دوسروں کو دے دیں گے تو بھی وہ آپ کو اپنی مرضی سے استعمال کرتے رہیں گے۔ وہ جب چاہیں گے آپ کو غصہ دلا سکتے ہیں، جب چاہیں گے آپ کا موڈ خراب کر سکتے ہیں، تو آپ اپنے جو گولز کے بارے میں، جو آپ کے جو مشنز ہیں، ان پہ آپ نہیں رہ سکیں گے۔ ہاں نہیں، صاف ظاہر ہے کہ جب وہ آپ لوگ جو ہیں دوسروں کی رائے سے امپریس ہونے لگ جائیں گے، ان سے متاثر ہونے لگ جائیں گے، تو آپ نے تو مینٹلی اسٹرانگ پیپل تو کسی بات کو بادر ہی نہیں کرتے، وہ تو اپنی ڈائریکشن پہ، اپنی ڈیسٹینیشن پہ پہنچنے کے لیے، جیسے ایک آدمی ہے وہ آواز سگاں کامنا قرۃ رزق کے کتے بھونکتے رہتے ہیں، فقیر جو ہے وہ گلی سے گزر جاتا ہے اپنی ٹارگٹ حاصل کرنے کے لیے، اور کتے اس کے پیچھے عرفی ماندیز گوگا رقیمہ آواز سگاں کامنا قرۃ رزق کے گزارا۔ تو وہ اس شعر پہ کہ کتوں کے بھونکنے سے جو وہ مسافر ہیں وہ نہیں رکتے، بڑی منزل کے مسافر اپنی منزل کا سفر جاری رکھتے ہیں۔ سر، جو اس کا تیسرا چیپٹر ہے وہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہے ہمارے معاشرے کے حساب سے، میں جب پڑھوں گا تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا۔ دے ڈونٹ شائی اوے فرام چینج۔ سر اس پہ ذرا ہاں، یہ بڑا، میں کہتا ہوں کہ اس کا ہر چیپٹر جو ہے نا، چونکہ وہ خود سائیکو تھراپسٹ تھی، اس لیے اس نے نا زندگی کو بڑی قریب سے دیکھا۔ ایک وہ خود ایسے کرائسس سے گزری، چونکہ جب بندے پہ فضل بیٹے اپنے پہ بیتتی ہے نا، تو پھر وہ باتیں بھی بے نقاب ہو جاتی ہیں جو بڑی ہڈن ہوتی ہیں، وہ فلسفے بھی سمجھ آ جاتے ہیں، پتہ لگ جائے کلیجے اگ لگ جائے کسی دی لگی کون جان۔ یعنی جب بندے پہ خود کہ اس کا میاں مر گیا، اس کی ماں مر گئی، دوسری شادی کی، وہ یا پھر جب سسر فوت، یعنی کتنے سارے مسائل تھے جو اسے فیس کرنا پڑے۔ وہ پریکٹیکلی، ایک ہوتا ہے گفتگو سن کے کسی مسائل کو سمجھنا، ایک ہوتا ہے خود پریکٹیکلی اس میں سے گزرنا۔ تو جب تک وہ پتہ لگ جائے کہ لے جائے آگے لگ جائے کسی دی لگی کون، جب وہ خود کو لگتی ہے نا آگے آنے کے، وہ پتہ لگتا ہے، ورنہ کسی کے گھر کے آگ لگی ہوئی ہو نا، لوگ دور سے تماشا دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن جب جس کو لگی ہوتی نا گھر، تو وہ ایک ایک چیز دیکھ رہا ہے کہ یہ میری جل رہی ہے، اس کے وہ جذبات کے ساتھ وہی سمجھ سکتا ہے۔ تو یہ یہ جو ہے نا، یہ بات بھی انہوں نے بڑی اہم کی ہے کہ بندے کو اگر فرض کرے آپ کے گھر میں، ہمارے ایک استاد تھے وہ کہا کرتے تھے کہ بندے کو کبھی بھی دو نقصان نہیں کرنے چاہیے۔ اور میں یہاں آپ کو ایک واقعہ بھی سنانا چاہتا ہوں کہ ہمارے ایک اسٹوڈنٹ تھے، ایف ایس سی میں تھے، ان کے والد صاحب فوت ہو گئے، صبح پیپر بھی تھا ایف ایس سی کا، تو انہوں نے وہ اس تبدیلی جو آئی گھر میں، ایک تبدیلی آئی کہ والد فوت ہو گیا، اس تبدیلی کو قبول کیا کہ اس کو بھی دفنانا ہے اور صبح امتحان میں بھی اپیئر ہونا ہے۔ یہ تبدیلی تھی نا، ایک تبدیلی کسی قسم کی چینج تھی، ایک اس کے گھر میں چینج آئی اور انہوں نے اس چینج کو قبول کیا۔
تو ہمارے یہاں علامہ اقبال نے بھی یہی کہا تھا کہ جو مینٹلی اسٹرانگ پیپل ہے نا وہ چینج کو خوش دلی سے قبول کرتے ہیں. سر اسی موقع پہ علامہ کہا ہاں وہ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ آئینے نو سے ڈرنا طرز کون پہ اڑنا منزل یہی کٹنا ہے قوموں کی زندگی میں. آج وہی قومیں بام عروج پہ پہنچی ہیں ترقی کی منازل طے کر رہی ہیں جنہوں نے چینج کو قبول کیا. ورنہ ایک دور تھا ہمارے یہاں سپیکر آیا تو مولوی نے فتویٰ لگا دیا کہ جناب یہ سپیکر میں شیطان بولتا ہے, لیکن وہ چینج کو کرنا پڑا. پھر موبائل آیا, یہ تصویر کھینچ. اب میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسا فنکشن ہو, کوئی ایسا جلسہ ہو, وہ مذہبی ہو, وہ سیاسی ہو, جس کی ویڈیو نہ بنتی ہو, ریکارڈنگ نہ بنتی ہو. دیکھیں یہ اب ویڈیو نے اتنی ترقی کی ہے, اگر اس چینج کو قبول کیا تو ترقی کر رہے ہیں. اور میڈیکل میں کتنی ترقی ہو گئی ہے, کتنے آپریشنز ہو رہے ہیں, اتنے معاملات میڈیکل کے آگے چلے ہیں, یہ تبدیلی کی وجہ سے. ورنہ اگر ہم وہی لکیر کے فقیر رہتے, جناب یہ بڑے بزرگوں نے ہمیں یہ بتایا تھا, ہم نے اس رستے کو نہیں چھوڑنا. اگر ترقی کرنی ہے تو پھر چینج کو قبول کرنا پڑے گا. تو ایمی مورن نے یہ بڑا خوبصورت, یہ بھی اس کی کتاب کا چیپٹر ہے جو تیسرا چیپٹر ہے. اور سر چینج کے بارے میں ویسے کہنا چاہوں گا کہ چینج ایک ایسی چیز ہے, اس کو آپ جتنی جلدی ایکسیپٹ کر لیں اور اس کے ساتھ خود کو بدل لیں اتنا ہی بہتر ہوتا ہے, اتنا آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے کامیاب ہونا. ہاں نہیں, آپ کی بات سے ایک بہت بہت سمجھ آئی کہ آج ہمارے پاس, میرے پاس اکثر والدین آتے ہیں, وہ کہتے ہیں سر یہ بچوں کے ساتھ ہمارا بڑا پرابلم ہے. وہ یہی پرابلم ہے کہ جنریشن گیپ ہو گیا. تو آپ نے وہ تبدیلی والدین قبول, ان کے دور سر ہمارے دور میں ٹی وی نہیں تھا. او بھائی آپ کے دور میں نہیں تھا ٹی وی, آپ کے دور میں وی سی آر نہیں تھا, آپ کے دور میں موبائل نہیں تھا, نیٹ نہیں تھا. تو ان بچوں کا کیا قصور ہے کہ جن کے دور میں آ گیا. اس لیے یہ بچوں کو موبائل دینا پڑے گا, یہ نیٹ دینا پڑے گا, یہ ساری چیزیں ان کو دینی پڑیں گی, اور جدید دور کے تقاضوں کے مطابق ان کے ساتھ چلنا پڑے گا. ورنہ پھر گھر کے معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے. اور جو میں دیکھ رہا ہوں کہ ہر گھر کے معاملات جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں, کیونکہ بچے جدید دور کی پیداوار ہیں, جدید دور کے جو تقاضے ہیں وہ سمجھنا ہوگا اور بچوں کے ساتھ ساتھ چلنا ہوگا بچوں کے ساتھ. سر اس کا جو چوتھا چیپٹر ہے وہ ہے they don't focus on the things they can't control, یعنی وہ ایسی چیزوں پہ اپنا فوکس ضائع نہیں کرتے جن کو وہ کنٹرول نہیں کر سکتے. سر اس سے مطلب اس پہ ذرا روشنی ڈالیں کہ کیا مطلب ہو سکتا ہے. ہاں یہ ہے کہ مثلا وہ کہتی ہے چوتھے چیپٹر میں کہ جن کو کچھ چیزیں بندے کے بس میں نہیں ہوتی, اس کے اختیار میں نہیں ہوتی. تو بندہ فرض کریں اب ملکی حالات خراب ہیں تو وہ ہم اسے ٹھیک نہیں کر سکتے. تو ہم اگر وہ ہر بات پہ کڑتے رہتے ہیں کہ جناب چونکہ وہ چیزیں بس میں نہیں ہوتی, تو وہ سمجھ لیتے ہیں مینٹلی اسٹرانگ پیپل, ان کا ذہن اس لیول پہ اسٹرانگ ہوتا ہے, مائنڈ اس کا اسٹرانگ ہوتا ہے کہ یہ چیزیں چونکہ ہمارے بس میں ہی نہیں ہیں, اس لیے ان پر وہ پریشان نہیں ہوتے اور اپنی منزل کے لیے وہ رواں دواں رہتے ہیں. اور کمزور لوگ جو ہیں وہ ہر چیز میں, وہ ان پہ سیاست کی بات کر لو, ان کے ساتھ معیشت کی کر لو, کسی سماج کی بات کر لو, وہ ہر بات جو ان کے کنٹرول میں نہیں ہوتی اس میں بھی اپنی ناک اڑانے کی کوشش کرتے ہیں, اور اس طرح وقت کا ضیاع ہوتا ہے, یعنی ویسٹ آف ٹائم ہوتا ہے. تو جو مینٹلی اسٹرانگ پیپل ہے نا, اصل میں بنیادی بات جو ساری کتاب میں نے محسوس کی ہے وہ کہتی ہے کہ ویسٹیج آف ٹائم نہیں ہونا چاہیے. یہ 13 چیپٹر میں جو اس بٹوین دا لائنز بات مجھے ملی ہے اس میں وہ وقت کی قدر بتانا چاہتی ہے کہ یہ سارے جھنجھڑوں سے دور ہو کر وقت کو بچایا جائے اور اسے صحیح ٹارگٹ پہ لگایا جائے. چونکہ وہ اگر ایسی باتوں میں آپ لگ جائیں گے جو آپ کے بس میں نہیں ہے, کوئی اختیار میں نہیں ہے, اس میں مثلا ایک بندے کو ایسی بیماری لگ جاتی ہے جس کا علاج ہی نہیں ہے, وہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے. اب اس کے ساتھ آپ نے کمپرومائز کرنا ہے اور ایڈجسٹ کرنا ہے اپنے آپ کو کہ باقی معاملات بھی زندگی کے چلانے ہیں, وہ روک نہیں دینے ہیں یہ سارا سسٹم. مثلا ٹریفک کے اگر حادثات ہوتے ہیں تو ہم ٹریفک کو بند نہیں کر دیتے, نہیں کر سکتے ہیں. اسی طرح اب کرونا ملک میں یعنی کہ پھیل رہا ہے تو یہ کئی دفعہ ہمارے کچھ چیزیں بس میں نہیں ہوتی, ابھی اس کی ویکسین صحیح طریقے سے وجود میں نہیں آئی. اگر ہم بیٹھے یہاں سوچنا شروع کر دیں کمزور ذہن کے لوگ کہ جناب یہ کیا ہو گیا, وہ کیا ہو گیا, اب اس کے ساتھ ہمیں کمپرومائز کرنا ہے. ہم نے ایس او پی کو فالو کرتے ہوئے اس کے ساتھ ساتھ زندگی گزارنا ہے. یعنی ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں, ہم اس میں ہم اپنا رول کیا کر سکتے ہیں. رونے دھونے سے ہر چیز میں
शिकवा जुल्म शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की शम्मा जलाते जाते। तो हमने तो अपना, वी हैव टू प्ले आवर रोल इन द सोसाइटी। अच्छा सर, इसके 5वें चैप्टर की तरफ आते हैं। वो कहता है कि दे डोंट वरी अबाउट प्लीजिंग एवरीवन, यानी जो मेंटली तौर पे स्ट्रॉन्ग लोग हैं ना, वो हर एक को खुश करने के बारे में ना टेंशन नहीं लेते हैं, परेशान नहीं होते, हर एक को खुश करने की कोशिश नहीं करते। हाँ, मेंटली बड़ी ये भी एक ऐसी हकीकत बयान की है, ऐसी बिटर रियलिटी है और बड़ी एक्सपीरियंस उसने बयान की है। अंग्रेजी में इसके बारे में एक जुमला अंग्रेजी में बोला जाता है कि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्लीज एवरीबॉडी। ये फजल बेटे बात ये है कि आप हर बंदे को खुश कर ही नहीं सकते। उसकी वजह ये है कि आपका एक अपना माइंड सेट है, हर बंदे की एक जो है ना वो अलग अलग माइंड सेट है, अलग अलग उसकी तरबियत है, अलग अलग जेनेटिक्स का रोल है, अलग अलग वो कल्चर एक्सपीरियंसेस, हर बंदे की वो सोच मुख्तलिफ है। तो वो जिसकी सोच आपसे मुख्तलिफ है, वो पंजाबी में कहते हैं पाउंदे दा हर कुछ पाउंदा ते ना पाउंदे दा कुछ ना पाउंदा। तो जिसके साथ आपका जहन मिलता है तो वो आपको अच्छा लगेगा, जिसके साथ नहीं मिलता चाहे आप उसे जितना मर्जी खुश करने की कोशिश करें, तो ये बड़ी गलत बात है बंदे को। और बल्कि ऐसे बंदों को लोग अच्छा भी नहीं समझते। लोगों को पता चल जाता है कि ये तो चापलूस आदमी है, कि हर बंदे को हर ये मुनाफिक आदमी, बल्कि यूं कह लें कि उसको मुनाफिक कहते हैं, जो हर बंदे को अपनी राय रखनी चाहिए, इंडिपेंडेंट राय रखनी चाहिए, अगरचे वो बड़े पोलाइट अंदाज में रखी जा सकती है, बड़े शाइस्ता अल्फाज में, लेकिन बंदे की अपनी राय रखनी चाहिए। इस तरह अल्लाह के जितने नबी अलैहिस्सलाम दुनिया में अंबिया आए हैं, इसका मतलब है ये तो फिर हर बंदे को खुश करते, उन्होंने अपना पैगाम दिया, अपना पैगाम, हर बंदे को खुश नहीं किया। जो उनको पैगाम अल्लाह ने दे के भेजा था वो पैगाम दिया उनकी अपनी राय के मुताबिक। उन्होंने हर बंदे को भी ये नहीं भी तू भी ठीक है, तू भी ठीक है, तू भी ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता। ये कभी नहीं हो सकता कि सारी दुनिया ठीक हो। कोई ना कोई, अगर दो भाइयों में भी लड़ाई होती है तो एक बंदा गलती पे होगा, दूसरा राइट पे होगा। हमारे यहाँ वो इससे ये भी प्रॉब्लम होता है कि तू भी ठीक है, तू भी ठीक है, तो उससे गड़बड़ हो जाती है, मामला तय नहीं होते। हमारे तारीख में भी ऐसे वाकयात हैं, इस्लामी तारीख में, मैं इशारतन बात करूंगा कि जो इसी वजह से ठीक नहीं हुए कि हमने सबको ठीक कहने की कोशिश की है, जबकि एक बंदा जरूर गलती पे होगा। इसलिए ये उन्होंने, एमी मॉरन ने ये बात बड़ी लिखी है। इसी सिलसिले में मुझे एक कोटेशन याद आ रही है, मैंने लीडरशिप के बारे में जो पढ़ी थी। वो कहते हैं कि अगर आप सबको खुश करना चाहते हैं तो फिर आप एक लीडर ना बने, आप बल्कि आइसक्रीम बेचना शुरू कर दें। हाँ, वो आइसक्रीम वाला चूंकि हर किसी को आइसक्रीम देगा तो वो साफ जरा जिसको देता जाएगा, मुंह में डालता जाएगा, वो खुश होता जाएगा, तो फिर लीडर नहीं बन सकते। लीडर तो स्टेट्समैन होता है ना। लीडर के बारे में कहा जाता है कि सियासतदान अगले इलेक्शन का सोचता है, और जो लीडर है वो आने वाली नस्लों का, उसे किसी की परवाह नहीं होती। वक्ती तौर पे वो कड़वे डिसीजन होते हैं, नो कहना पड़ता है। हमारे यहाँ हमने यस यस यस, हालांकि दिल से कई दफा हम काम करना नहीं चाहते, क्या तो यस क्यों, बड़े हौसले से आप बोल्डली आप कहें नो, यानी करेज, यू मस्ट हैव अ करेज टू से नो। नो कहने की भी आदत हमें वो डालनी चाहिए, भी ये नहीं काम हो सकता, तो ये मुआशरे में डेवलप करना चाहिए। चलें सर, अब इसके 6 चैप्टर की तरफ जाते हैं। हम कहते हैं कि डोंट फियर टेकिंग कैलकुलेटेड रिस्क, यानी वो जो कैलकुलेटेड रिस्क लेते हुए नहीं डरते हैं सर। हाँ, ये जिंदगी में ना आगे बढ़ने के लिए आपको रिस्क तो लेना पड़ता है। कोई आप घर में बैठे बैठाए तो किसी आला मकाम पे नहीं पहुंच सकते, लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं। कैलकुलेटेड, पहले मसलन आपने वो याकलख तो कहीं तैराकी के लिए छलांग नहीं लगा देनी, पहले आपने थोड़ा बहुत सीखेंगे और उसके बाद जब आप उसमें छलांग लगाएंगे तो कैलकुलेटेड होगा कि इसका पानी कितना है, कितनी गहराई है, मैं क्या कर सकता हूँ। तो कैलकुलेटेड रिस्क जो है ना, मेंटली स्ट्रॉन्ग पीपल जो होते हैं वो कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं, कि एक कैलकुलेशन होती है उनकी कि इससे मुझे ये फायदा पूरा, यानी जजमेंट से वो सारी जजमेंट कर लेते हैं कि क्या फायदे हैं, क्या नुकसान आता है। अगर हम फेल हो गए तो हम सरवाइव कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। ठीक है, चलिए सर, इसका 7 चैप्टर कहते हैं कि डोंट ड्वेल ऑन द पास्ट। हाँ, वो माजी की यादों में। हमारे यहाँ ये भी था, ये भी है एक प्रॉब्लम है, जो कमजोर लोग हैं तो वो बैठे अपने पुराने, ये इंडिया के लोगों के साथ भी बैठे, तो आपने देखा होगा पुराने इंडिया के किस्से सुनाते रहते हैं, दुनिया चांद से भी आगे, मरीख तक
پہنچنے کی کوشش کر رہی ہے تو وہ ماضی کی یادوں میں ہی کھوئے رہتے ہیں، چونکہ وہ موجودہ حالات میں اصل میں ان کا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ وہ موجودہ حالات کے مطابق چل نہیں سکتے، ان میں اتنی صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ موجودہ حالات کا وہ مقابلہ کر سکیں، موجودہ حالات کے ساتھ چل سکیں، تو پھر وہ اپنی یادوں میں نا وہ کھوئے رہتے ہیں، ماضی کی یادوں میں، کہ آتا ہے یاد مجھ کو وہ گزرا ہوا زمانہ، تھی جھاڑیاں چمن، وہ پرانے یعنی سنہرے، یعنی کہ وہ بھائی آج کے دور کے ساتھ رہنا ہے، موجودہ حال میں رہنا ہے، وہ ماضی کو یاد کر کر کے پچھتاتے رہتے ہیں اور مستقبل جو بھی دیکھا نہیں ہے اس کے بارے میں فکر مند رہتے ہیں، حالانکہ ہمیں اگر انجوائے کرنا ہے تو لمحہ موجود میں رہنا چاہیے، حال میں رہنا چاہیے، حال کو انجوائے کرنا چاہیے، اور یہی زندگی، لائف کی بھی یہی ڈیفینیشن ہے کہ جس لمحے آپ موجود ہیں وہ لائف ہے جس میں رہ رہے ہیں، اور اسی میں آپ کو انجوائے کرنا ہے موجودہ لمحے کو، لمحہ موجود کو، کہ جو آپ کو میسر ہے، جو میسر تھا یا پتہ نہیں آئندہ ہوگا نہیں ہوگا اس کے بارے میں آپ نے پیترم سلطان بود، میرا جو ہے نا باپ وہ بڑا بادشاہ تھا، وہ اس کی وقت کی بات ہے، تم اب کیا ہو، اب کیا کر رہے ہو، ہاتھ پر ہاتھ درے منتظر فردا ہو، آج کیا کر رہے ہو تم نے ابھی حال میں کیا. تو کمزور لوگ جو ہیں وہ ماضی کی یادوں کے سہارے جو ہے وہ امیجینیشن میں، تخیل میں جینا چاہتے ہیں، لیکن ریالٹی میں ایسا نہیں ہے، ریالٹی اور چیز ہے. چلیں سر اس کے 8 چیپٹر پہ بات کرتے ہیں. ڈونٹ میک دا سیم مسٹیکس اوور اینڈ، وہ ایک ہی غلطی نہ بار بار نہیں کرتے. بہت مزے کا چیپٹر ہے سر. ہاں یہ بڑی بات ہے کہ غلطی. یہاں میں ایک اور بھی بڑی خوبصورت وضاحت کروں یہ چینل کے ذریعے، تو لوگوں کو بلکہ یہ بھی کہوں گا کہ ہمارا چینل سبسکرائب کریں، آپ کو بڑی اچھی نئے انداز میں ویڈیو ملا کرے گی، تو اس چینل کو سبسکرائب کریں. غلطی، یہ جو جسے غلطی کہا جاتا ہے میں اسے غلطی نہیں کہتا، آپ حیران ہوں گے، سننے والے بھی حیران ہوں گے، یہ غلطی نہیں ہوتی، اصل میں یہ ایک لرننگ پروسیس ہوتا ہے. لرننگ پروسیس، اس کا نام بھی چینج کر لیں آج سے فضل آپ، کہ سر نے کہا تھا مسٹیک، یہ لفظ ریپیٹ نہ کریں گے، مسٹیک غلط ہوگی یا یو آر رانگ، نو، وہ دیٹ از کال ایکسپیرینس یا لرننگ پروسیس. یو کین گیو 2 نیمز، لرننگ پروسیس اینڈ ایکسپیرینس. او بھائی اگر آپ سائیکل چلانے لگے اس سے گریں گے، چوٹ لگیں، وہ غلطی تو نہیں ہوئی نا آپ سے، دیٹ واز ایکسپیرینس. That was a learning process. You are learning how to ride a cycle, bicycle. وہ ہوگی. تو یہ غلطی نہیں ہوتی. یہ پہلا جملہ تو میں اس بات پہ یعنی مسٹک والے بات پہ یہاں رکوں گا کہ انہوں نے ایمی مورن نے تو ٹھیک لکھا ہے، لیکن میرے خیال میں اس کو غلطی نہیں کریں گے، کہیں گے اسے ایکسپیرینس کہیں گے. ہاں غلطی اس وقت بنے گی جب آپ دوبارہ کریں گے، جب آپ ریپیٹڈلی. اس لیے کہتے ہیں کہ مینٹلی اسٹرانگ پیپل ڈو ناٹ میک مسٹیک، commit mistake over and over، کہ بار بار ان سے ایک غلطی نہیں ہوتی. یعنی وہ جو پہلی غلطی کرتے ہیں، تجربہ کرتے ہیں، اس سے لیسن، ہاں غلطی کو لیسن بھی کہہ سکتے ہیں. لیسن کیا بات، 3 نام ہو گئے، ایکسپیرینس ہو گیا، لیسن ہو گیا، لرننگ پروسیس ہو گیا. تو دے لرن اے لیسن فرام دیئر ایکسپیرینس، فرام دیئر بٹر ایکسپیرینس. یوں کہہ لیں، غلطی کا نام کہ بٹر ایکسپیرینس، کہ اسے آپ تلخ تجربہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک تجربہ کیا، لیکن وہ تلخ تجربہ بار بار نہیں دہرانا چاہیے بندے. تو جو مینٹلی اسٹرانگ پیپل ہے وہ ایک ہی دفعہ کہیں سے خطا کھائیں گے، دوسری دفعہ کسی سے خطا نہیں کھائیں گے. یعنی اس غلطی کو، بلکہ یوں کہہ لیں غلطی کا ایک اور نام رکھ لیں، یہ فرسٹ سٹیپ کہہ لیں، جس طرح زینہ ہوتا ہے، سیڑھی ہوتی ہے، پہلا سٹیپ ہے. کیا بات، وہ چڑھتے چلے جاتے ہیں، یعنی کہ سیکنڈ سٹیپ، تھرڈ سٹیپ ہوتا ہے. تو وہ بار بار، اس کا مطلب وہی ہو گیا جو میں نے پہلے کہا تھا، 13 چیپٹر میں 13 چیپٹرز ہیں، ان میں وہ ٹائم کا آتا ہے. چونکہ جب آپ دوبارہ غلطی کر رہے ہیں تو یو آر ویسٹنگ یور ٹائم، آگے نہیں بڑھ رہے، اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہیں. میں نے جو بھی اس کا نتیجہ نکالنا نا، تو مجھے وہ ٹائم از ایوری تھنگ، ٹائم از ویلتھ، ٹائم از پریشیس تھنگ. تو یہی مجھے ملا. سر اس کے 9 چیپٹر پہ آتے ہیں، ڈونٹ ریسنٹ ادر پیپل سکسیس. ہاں بہت ہی یہ حسد جو ہے، آپ نے دیکھا یہ حسد جب سے کائنات بنی ہے، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس،
الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. تو قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر حاسد اذا حسد. یہ دیکھیں آج 1400 سال پہلے قرآن پاک کا نزول ہو رہا ہے اور اس میں معوذتین یہ دونوں صورتیں اس وقت نازل ہوئی ہیں آقا علیہ السلام پر. یہ حسد، اور یہ حسد ایک ایسی فضل بیٹے ایسی آگ ہے جس میں انسان دوسروں کو نہیں جلاتا، خود ہی جل کے راگ ہو جاتا، خود ہی جل جاتا ہے، خود ہی جل جاتا کیا ہے، بات، خود ہی ڈوب جاتا ہے، یعنی کہ تو خود جل جاتا ہے. تو حسد، اصل میں حسد کی ڈیفینیشن یہ ہے، حسد کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اسے اگر معرفت کی بات کہیں تو ایک بندہ اللہ کی رضا پہ راضی نہیں ہوتا، بالکل، یعنی یہ ہے اللہ کی تقسیم پہ راضی نہیں ہوتا، یعنی یہ ہے. تو ایمی مورن نے بھی یہ کہا، چونکہ اس کے ساتھ یہ واقعات ہوئے تھے، وہ ایک تقسیم تھی، ایک فطرت کی تقسیم تھی کہ ایسا ہوگا، اس نے اسے قبول کیا. تو ہم اس تقسیم پہ راضی نہیں ہوتے. اگر دنیا میں غور کریں، کسی کو اللہ نے صحت کی دولت دی ہے، کسی کو خوبصورت شکل دی ہے، کسی کو علم دیا ہے، کسی کو اللہ نے بیٹے دیے ہیں، کسی کو بیٹیاں دی ہیں، کسی کو جائیداد دی ہے، کسی کو عہدہ دیا ہے. یعنی یہ مختلف وہ تقسیم ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی، کہ ہر بندے کے پاس ایک ایسی چیز ہے جو دوسرے کے پاس نہیں ہے. تو یہ اللہ نے دی ہے، اللہ خالق ہے ہمارا اللہ. تو جب حاسد جو ہے وہ اصل میں اگر گہرائی میں جائیں، ڈیپ تھنکنگ میں، تو وہ اللہ کی تقسیم پہ راضی نہیں ہے کہ اللہ نے ایسا کیوں کیا ہے. اب دیکھیں ایک ہمارے معاشرے میں جو ہم کلچر تھا، اب قرآن کی آیت، ایک طرف ہم مسلمان بھی ہیں، دوسری طرف ہم قرآن کے منکر بھی ہیں. اللہ فرماتا ہے قرآن پاک میں، جس کو چاہوں بیٹے دوں، جس کو چاہوں بیٹیاں دوں، جس کو چاہوں دونوں دوں، اور جس کو چاہوں کچھ نہ دوں، وہ باندھ ہی رہ جائیں. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے کئی معاشرے میں ڈیورس ایسی دیکھی کہ اولاد نہیں ہوئی، مرد نے ڈیورس دے دی. دوسرا یہ دیکھا جن کی بیٹیاں ہوئیں انہوں نے بیٹے کی خاطر ڈیورس دے دی. تو یہ دیکھیں نا، اللہ کا فیصلہ تھا، قرآن کا، قرآن میں فیصلہ ہے، اور ہم مسلمان ہیں. ایک نقطے کا انکار بھی کفر ہے، لیکن یہ ہمارے تضادات ہیں، کنٹرڈکشنز ہیں. تو وہ حاسد جو ہے نا، وہ اللہ کی تقسیم پہ راضی نہیں ہوتا. تو یہ بڑا، اور یہ اگر یہ بات نکل جائے کہ ہر بندہ دوسرے کو قبول کر لے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ دیا ہے، مجھے یہ نعمت دی ہے، بلکہ ہم اگر ان تعدد نعمت اللہ لا تحصوہا، اگر ہم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہیں تو کر ہی نہیں سکتے. بالکل، کون کون سی نعمت کو آپ، یعنی فبأي آلاء ربكما تكذبان، کس کس کو جھٹلائیں گے آپ، کس کس نعمت کو جھٹلائیں گے، تو وہ کر ہی نہیں سکتے. لیکن حاسد جو ہے وہ اس تقسیم پہ راضی نہیں ہوتا. اس کا یعنی اس کی سوچ ہی بڑی الٹ ہوتی ہے. ایک ہوتا ہے رشک، ایک ہوتا ہے حسد. حسد یہ ہے کہ جو اس کو نعمت اللہ نے دی وہ اسے چھین جائے. ٹھیک ہے. تو ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ یا اللہ اسے بھی آپ نے دیا ہے، مجھے بھی دے دو. تو یہ ایک پازیٹیو طریقہ ہے. تو اس کا یہ بڑا اچھا 9th چیپٹر جو تھا، اس کا 10th چیپٹر ہے ڈونٹ گیو اپ آفٹر دا فرسٹ فیلئر. یعنی یہ بھی ہوتا ہے جو مینٹلی اسٹرانگ پیپل ہے نا. آپ نے وہ واقعہ امیر تیمور کا شاید وہ واقعہ ہے کہ وہ ایک شکست کے بعد ایک غار میں چھپ گیا. جی. تو وہ ڈر کے چھپ گیا، کوشش اس نے ترک کر دی کہ اب شکست ہو گئی یا چھپ گیا. تو وہاں اس نے دیکھا کہ ایک مکڑی تھی یا وہ کیڑی تھی، بار بار چڑھ رہی تھی دیوار پہ، پھر گر رہی تھی، پھر چڑھ رہی تھی، پھر گری. جب اس نے 8-9 دفعہ اسے دیکھا تو اس کے ذہن میں ایک عزم پیدا ہوا کہ دیکھیں یہ اس نے پہلی فیلئر کے بعد، اچھا یہ بھی میں مسٹیک کی طرح فیلئر جو ہے اس کا بھی تشریح کروں کہ یہ فیلئر کوئی چیز نہیں ہوتی. کوئی چیز نہیں، بالکل ایسے. فیلئر بھی کوئی چیز، ہم فیلئر جسے کہتے ہیں، فیلئر کیا ہے کہ آپ کرکٹ کھیل رہے ہیں، ایک بال آئی ہے وہ مس ہو گئی ہے، دوسری بال آئی ہے وہ مس ہو گئی ہے، تیسری بال آئی ہے وہ مس ہو گئی ہے، اس پہ رن نہیں بنا، چوتھی مس ہو گئی ہے، 5ویں بھی، 6ٹھی پہ چھکا لگ گیا. تو دیٹ واز ناٹ اے فیلئر کہ 5 بالیں جو گئی ہیں وہ اس میں آپ فیل نہیں ہوئے. تو زندگی میں تو اوورز کا اختتام ہی کوئی نہیں ہے جس کو آپ فیلئر کا نام دیتے ہیں. بالکل ایسے. ایک امتحان نہیں، دوسرا صحیح، دوسرا نہیں، تیسرا صحیح، تیسرا نہیں، چوتھا. تو یہ اس میں تو فیلئر ہے ہی نہیں. لائف میں تو ہے ہی سکسیس ہے. فیلئر از دا نیم آف یور تھنکنگ. جیسے شیکسپیئر نے کہا تھا کہ نتھنگ گڈ اور بیڈ، تھنکنگ میکس اٹ سو.
کوئی چیز اچھی بری نہیں ہوتی، یہ تمہاری سوچ ہے. آپ نے جس کو فیلئر کا نام دیا ہے، ہمارے لحاظ سے یہ فرسٹ ایکسپیرینس ہے، پھر سیکنڈ ایکسپیرینس ہے، پھر تھرڈ ایکسپیرینس ہے. تو ایکسپیرینس ہے، لرننگ پروسیس ہے. یعنی آپ کا جو لرننگ ایٹیٹیوڈ ہو تو پھر آپ فیلئر نہیں ہوتا، گیو اپ نہیں کرتے، بندہ زیادہ سے زیادہ سیکھتا چلا جاتا ہے. آپ کو پتہ آپ کچھ نہ کچھ سیکھ رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں. چلیں جی، اس کا 11واں چیپٹر ہے ڈونٹ فیئر الون ٹائم. ہاں، آج جو مینٹلی اسٹرانگ پیپل ہے نا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کامن جو لوگ ہیں نا وہ تھڑے باز ہوتے ہیں، وقت ان کے پاس بہت زیادہ ہوتا ہے، تو وہ اپنا وقت گزارنا چاہتے ہیں، کہیں ادھر بیٹھ گئے، کبھی ادھر بیٹھ گئے، کبھی ادھر بیٹھ گئے. تو یہ جو مینٹلی اسٹرانگ پیپل ہے نا، یہ بلکہ تنہائی میں بھی اپنی محفل جما لیتے ہیں. کیا بات، یہ تنہائی میں بھی، یعنی کہ وہ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا. تو یہ تنہائی میں بھی تنہا نہیں ہوتے، ان کی محفل لگی ہوتی ہے. اور کئی دفعہ یہ بھی بتاؤں آپ کو، جو کمزور لوگ ہیں کسی مجلس میں بھی بیٹھے ہوں تو وہ وہاں بھی تنہا ہوتے ہیں، کیونکہ مینٹلی وہ ویک ہوتے ہیں تو وہاں بھی تنہا ہوتے ہیں. تو یہ الون رہ کے نا، مینٹلی اسٹرانگ پیپل یہ الون رہ کے بلکہ میڈیٹیشن کرتے ہیں، جسے مراقبہ کہتے ہیں، میڈیٹیشن کہتے ہیں. بالکل، یہ فطرت سے اپنا رابطہ جوڑتے ہیں، اپنے آپ کو ریلیکس کرتے ہیں، اور اس کائنات کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اور جب بندہ تنہا ہوتا ہے نا تو وہ فطرت کے زیادہ قریب ہوتا ہے. اور اس لیے آپ نے دیکھا کہ بڑے بڑے لوگ تنہائی کے لیے جنگلوں میں نکل جایا کرتے تھے، بالکل فطرت کے قریب اور تنہا رہنے کے لیے، تاکہ تنہائی میں جا کر وہ راز بھی واشگاف ہوں ہم پہ جو ابھی تک نہیں ہو سکے. تو اس لیے وہ کبھی فیئر نہیں کرتے، ڈرتے نہیں ہیں الون ہونے سے. وہ اپنے آپ کو ریلیکس کرتے ہیں اور مزید حقائق کو، ریالٹی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا سر، میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ تنہائی سے ڈرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ خود اندر سے تنہا ہوتے ہیں. ہاں، اندر سے تنہا ہوتے ہیں. وہ میں نے کہا نا کہ کئی دفعہ وہ مجلس میں بھی بیٹھے ہوتے ہیں. آپ نے کئی دفعہ دیکھا ہوگا کہ لوگ مجلس میں بیٹھے ہیں، کوئی بات ہو رہی ہے، اگر آپ ان سے سوال کریں کیا بات ہو رہی تھی، وہ کہنے گے پتہ نہیں. اس کا مطلب he was somewhere else. He was not in the meeting, in the company of friends. لیکن کئی دفعہ لوگ اکیلے بھی ہوتے ہیں اور وہ محفل لگی ہوتی ہے، خود سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں. خود سے بھی باتیں کبھی کبھی کرنی چاہیے نا. دیواروں سے باتیں کرنا اچھا لگتا ہے، ہم بھی پاگل ہو جائیں گے ایسا لگتا ہے. اور اس نگری میں کون کسی کے آنسو پوچھے گا، جس کو دیکھو اس کا دامن بھیگا لگتا ہے. تو وہ اکیلے رہ کے ہم نے، وہ لوگ آپ کو کچھ دنیا نہیں دیتی، یہ خدا آپ ہی اپنا بوجھ آپ ہی اٹھانا پڑتا. سر اس میں ایک پوائنٹ اور ہی تھا اکیلے رہنے کے بارے میں، وہ کہتے ہیں کہ ڈیٹ یور سیلف. یعنی جیسے ڈیٹ پہ جاتے ہیں کپل، تو وہ کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو بھی آپ ڈیٹ پہ لے کے جائیں، اپنے آپ کو بہترین کھانا کھلائیں، اپنے ساتھ وقت انجوائے کریں، اپنی کمپنی کو انجوائے کرنا سیکھیں. بالکل، ہاں جی. تو یہ مینٹلی اسٹرانگ لوگ یہ بھی کرتے ہیں اور یہ بہت ہی فائدہ مند چیز ہے. دیکھا نا آپ نے، اتنے ٹورسٹ ہیں دنیا کے، نکلتے ہیں اکیلے. اب بائکر جو ہیں آپ نے دیکھا ہوگا اکیلے نکلتے ہیں، وہ اپنے آپ کو ڈیٹ دیتے ہیں. کہیں موٹر سائیکل روک کے برگر کھا رہے ہیں، کہیں چائے پی رہے ہیں سڑک کے کنارے، کہیں کچھ کا. تو وہ دیکھیں نا، وہ اپنی دنیا آپ پیدا کر، اگر زندوں میں ہے، سر آدم ہے ضمیر کن فکاں ہے زندگی. تو یہ اپنی دنیا نا، وہ جو اسٹرانگ لوگ وہ کسی کے محتاج نہیں ہوتے اصل میں. یہ کمزور لوگ جو ہے نا، کبھی کسی کا سہارا لیتے ہیں، کبھی کسی کا سہارا لیتے ہیں، کبھی کسی کا لیتے ہیں. تو یہ آپ نے ہمارے معاشرے میں بھی دیکھا ہوگا کہ سہاروں پہ ہم جو ہے نا، وہ لاٹھیوں پہ، کرچز پہ، ہر بندہ سہارے کے چکر میں. آپ میں اتنی صلاحیت پیدا کر کہ آپ انجوائے کر سکیں خود کو بھی. سر اس کا 12واں چیپٹر ہے، 2 چیپٹر رہ گئے سر، 12واں اور اس کے بعد 13واں. تو 12واں چیپٹر ہے کہ they don't feel the world owns them anything. ہاں، کہ وہ جو ذہنی طور پر مضبوط لوگ ہیں، جی سر، کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا جو نا، لائف از دا نیم آف اسٹرگل. یہ جدوجہد کا نام ہے. زندگی جو ہے نا، یہ سست لوگوں کی نام، سستی کا نام زندگی نہیں ہے. جدوجہد کا نام ہے، جہاد کا نام ہے، اسٹرگل کا نام ہے، کوشش کا نام ہے. تو انہیں پتہ ہے کہ یہاں یہ ایک فلسفہ ہے نا، کاز اینڈ ایفیکٹ کا، کہ لیس الانسان الا ما سعی. انسان کو وہی ملے گا جس کی وہ کوشش کرے گا. بڑے کانسیپٹ کلیئر ہیں ہمارے ہولی بک میں بھی، بڑے کانسیپٹ کلیئر ہیں. بالکل.
وہ ان کو پتہ ہے مینٹلی اسٹرانگ لوگوں کو یہاں اپنے ہاتھوں سے محنت کرنا پڑے گی, کام کرنا پڑے گا. دنیا کوئی بھی چیز آپ کو تشریح میں رکھ کے نہیں دے گی, اور نہیں دے گی, یعنی کہ وہ کہیں کو کھانا تو آپ کو دے سکتا ہے کسی فنکشن میں ڈال کے, لیکن جو دنیا کا صحیح مقام اگر حاصل کرنا چاہتے ہیں آپ, وہ آپ کو تشریح میں رکھ کے کوئی نہیں دے گا. اس کے لیے آپ کو پھر فزیکلی بھی فٹ رکھنا پڑے گا, آپ کو پھر امتحانات مقابلے کے وہ بھی دینا پڑیں گے, پورا لوگوں کے ساتھ کمپیٹ کرے گا. سروائیول آف دا فٹسٹ, یہ ایسے ہی ہے کہ کمپٹیشن ہے, دنیا ہے, تو اس میں وہ سمجھتے ہیں کہ وہ جناب یہ دنیا آپ کو کوئی چیز ایسے ہی نذرانے کے طور پہ کہ آپ کی یہ دنیا مرید نہیں ہے کہ پیر صاحب کو لا کے کوئی نذرانہ دیا جائے جناب پیر صاحب بیٹھے ہیں, تو ایسے نہیں ہوگا. وہ جدوجہد کے قائل ہوتے ہیں, عمل کے قائل ہوتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی, یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری, تو وہ سمجھتے ہیں عمل ایکشن. سر اس کا 13واں چیپٹر ہے, وہ آخری ہے, اور میں نے بھی اس کو ایکسپلین کیا تھا ویڈیو میں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس چیپٹر کو سر مجھ سے زیادہ ایکسپلین کر سکتے ہیں, کیونکہ ان کا عمر ان کی ہے, تجربہ ہے, ایکسپیرینس ہے. میں کیونکہ ابھی نیا ہوں, اور یہ ہمارے یہ جو مسئلہ ہے 13ویں چیپٹر میں ڈسکس ہوگا, یہ ہماری عمر کے لوگوں میں آج کل جو نئی جنریشن ہے ان میں زیادہ پایا جا رہا ہے. تو یہ چیپٹر ہے کہ جو مینٹلی طور پہ اسٹرانگ لوگ ہیں, دے ڈونٹ ایکسپیکٹ امیڈیٹ ریزلٹ, یعنی وہ فوراً جو ریزلٹس ہیں ان کو ایکسپیکٹ نہیں کرتے. سر ہاں, یہ فضل بیٹے بات یہ ہے کہ یہ ایک بڑی ریالٹی ہے, اور یہ یونیورسل ٹروتھ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو پہلے 1 دن کا ہے, 2 دن کا ہے, 2 سال کا, 3 سال کا, 4 سال کا, پہلی جماعت, دوسری, یعنی گریجول اس کی پروگرس ہوتی ہے. پھر 16 سال کی عمر میں وہ میٹرک کرتا ہے, 18 سال کی عمر میں وہ ایف ایس سی کرتا ہے, اگر اس نے بی اے ایم اے کی طرف جانا ہے 2 سال اس وقت لگتے ہیں. دیکھیں نا ایک پروسیس ہے. اگر کسی نے ایم بی بی ایس کرنا ہے ایف ایس سی کے بعد 5 سال ایم بی بی ایس پہ لگتے ہیں, پھر ہاؤس جاب ہے, پھر اس کے بعد اور مسائل ہیں. تو یہ ہے کہ یہ شارٹ کٹ کوئی نہیں ہے, لائف میں شارٹ کٹ نہیں ہوتا. لائف از دا نیم آف اے کنٹینیوس اسٹرگل, ایک مسلسل جد و جہد کا نام ہے, ایک پروسیس کا نام ہے. اور یہ ہمارے جو آپ نے بات بڑی کی ہے کہ نوجوانوں کا مسئلہ شارٹ کٹ چاہتے ہیں کہ راتوں رات. دیکھیں اب آپ ہمارے اسٹوڈنٹ بھی رہے, آپ سے تعلق بھی ہے, تو وہ یہ ہے کہ اب اس عمر میں جا کے ہم نے ساری زندگی یہاں آپ کے لوگوں کے سامنے گزاری ہے, تو کہاں جا کے ریٹائرمنٹ کے بعد بھی اتنے 2 سال ہو چلے ہیں, تو کس وقت ہمیں کیسا مقام ملا. تو بندہ جب بھی آتا ہے ایک پروسیس ہے, لیکچرر بنے آپ, پھر اسسٹنٹ پروفیسر بنے, پھر ایسوسیٹ بنے, پھر پروفیسر بنے, پھر ہیڈ بنے, پھر وائس پرنسپل بنے, پھر پرنسپل بنے, ایک پروسیس ہے. اب ایک بچہ کل لیکچرر لگے اور وہ کہے کہ میں نے جناب یہ جو پرنسپل اپنی سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے اس پہ بیٹھنا ہے, اور وہیں سے مسائل شروع ہو جاتے ہیں. اور اس میں بات بڑی لمبی ہو سکتی ہے. اس میں نا میرا خیال ہے کہ بچوں کی, یہاں میں پھر تلخ جملے 1-2 بولوں گا, کہ وہ جو ٹریننگ ہے نا لیپ آف دا مدر, جیسے آقا علیہ السلام فرمایا تھا کہ علم حاصل کرو فرام دا لیپ آف مدر ٹو دا لیپ آف دا گریو, من المہد اللحد, کہ وہ ماں کی گود جو پہلی تربیت گاہ تھی وہ بھی تربیت نہیں کر سکی, اور دوسری تربیت کرنی تھی اساتذہ نے. اور میرا خیال ہے کہ اساتذہ نے بھی وہ تربیت, وہ بھی شارٹ کٹ پہ آ گئے. آپ نے دیکھا کہ بچوں کو وہ مارکس اورینٹڈ سسٹم بنا دیا, نمبروں کی دوڑ لگا دی, یہ نوٹس لے لیں, یہ تیاری کر لیں, یعنی شارٹ کٹ. اور آپ نے دیکھا کہ یہ بکس ریڈنگ کا بہت کم لوگ رہ گئے جن کے گھروں میں کوئی 2-4 کتابیں ہوں گی, تو وہ بکس ریڈنگ کا ختم ہو گیا, اس میں بھی شارٹ کٹ. یعنی پوری زندگی کو ہم شارٹ کٹ پہ لے. اور آج میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی مسائل ہیں ہمارے, یہ سارے شارٹ کٹ کی وجہ سے ہیں. اگر ہم صحیح پالیسی اپنائیں, صحیح پروسیس سے چلیں, تو میرا نہیں خیال کہ کوئی بندہ پریشان ہو, سارے بندے خوش نظر آئیں گے. اگر ہم یہی پیٹرن ہم نے رکھا زندگی کا, اور آپ نے دیکھا مشاہدہ کر لیں معاشرے میں, جس آدمی کے پاس بیٹھ جائیں وہ آدمی آپ کو پریشان نظر آئے گا. اور یہ ہر گھر کی کہانی, پاکستان کے تو ہر گھر کی کہانی ہے, اور اس کی وجہ شارٹ کٹ ہے کہ راتوں رات جو ہے اوور نائٹ
ہم صبح آنکھ کھول لیں تو کوٹھیاں ہوں، بنگلے ہوں، گاڑیاں ہوں، کاریں ہوں، دولت ہو. تو یہ ایسے نہیں ہو سکتا. یہ کوئی لاٹری نہیں نکل آتی ہے آپ کی بھی صبح اٹھیں گے لاٹری نکل آئے گی. یہ تو مسلسل جتنے بھی بڑے تاریخ میں نام ہوئے ہیں آپ دیکھ لیں کہ کس طرح ابراہیم لنکن ایک لکڑہارے کا بیٹا تھا اینڈ ہی بیکیم دا پریزیڈنٹ آف دا یو ایس اے. اور یو ایس اے اسٹیٹس دیکھ لیں کتنی 54 اسٹیٹس کنسسٹ آف 50 اسٹیٹس. ہی بیکیم دا پریزیڈنٹ آف دا یو ایس. تو بنا ایک پروسیس اس کا دیکھیں کہاں سے چلا، کیسے مزدوری کی، کیسے پڑھائی کی، کیسے الیکشن، ایک پروسیس سے وہاں تک پہنچا. یعنی شارٹ کٹ نہیں تھا، کوئی یکدم نہیں آیا. یکدم نہیں، ایسا ہوتا نہیں زندگی میں، ایسا ممکن ہی نہیں ہے. اور اگر کوئی ایسا کسی کا داؤ لگ بھی جائے کبھی، ایسا کوئی کسی کا زندگی میں، تو وہ بندہ پھر کامیاب نہیں ہو سکتا شارٹ کٹ والا، کیونکہ اس کے پاس وہ ایکسپیرینس نہیں ہوتا. جو ایک میچور بندے کے پاس جس نے زندگی گزاری ہے، جس نے تلخ و شیریں چکھا ہے، جو اس کے پاس تجربہ ہے وہ دوسرے بندے کے پاس نہیں ہوگا. اور ہماری نئی نسل کا یہ بھی ایک المیہ ہے جو میں نے محسوس کیا ہے، کیونکہ وہ ہمارے ایک استاد تھے، وہ کہا کرتے تھے کہ ہم لوگوں کو آزمانے میں کیوں وقت ضائع کریں. لوگوں نے لوگوں کو نہیں آزمایا، یعنی جنہوں نے آزمایا ان کا تجربہ لے لیں. ان کا تجربہ، کیا بات، بڑا خوبصورت جملہ وہ کہا کرتے تھے کہ لوگوں نے لوگوں کو آزمانے میں وقت ضائع نہیں کیا، ہم کیوں وقت ضائع کریں. تو آج وہ بزرگوں کے، اپنے والدین کے، اساتذہ کے تجربات سے بھی فائدہ نہیں اٹھانا چاہتے. تو یہ بھی نئی نسل کا ایک شارٹ کٹ کے ساتھ یہ بھی ایک پرابلم ہے کہ وہ بڑوں کے تجربات سے، حالانکہ تجربے کا نعم البدل کوئی نہیں ہو سکتا. بچوں کی ایجوکیشن استاد سے، والدین سے آگے ہو سکتی ہے، لیکن تجربہ آگے نہیں ہو سکتا. یہ سر اس چیپٹر کے 13 چیپٹر کمپلیٹ ہو گئے ہیں. تو یہ کتاب میں نے تقریباً 2 منتھس پہلے پڑھی تھی، 3 منتھ ہو گئے ہوں گے. تو کافی اسباق جو میں اس کے بھول گیا تھا، لیکن آج آپ کے ساتھ بیٹھ کے جو چند منٹ کی گفتگو ہوئی ہے نا سر، اس سے وہ میرے سارے اسباق، وہ سارے لیسنس، وہ ساری چیزیں جو میں نے اس کتاب سے سیکھی تھی وہ تازہ ہو گئی ہیں. انشاءاللہ ہم ایسے کتابوں پہ تبصرہ، تاکہ یہ جو ہمارے پاس تھوڑا بہت علم ہے، ہم چاہتے ہیں کہ آج دور جو ہے وہ بدل بیٹے، آج جو ہے نا میرا خیال ہے کہ یہ سیاسی اور مذہبی گفتگو کرنے کی بجائے آج جو معاشرتی مسائل اتنے گمبھیر ہو گئے ہیں، تو میرا بھی ایک عزم بھی ہے، مشن بھی ہے، ایک ویژن بھی ہے کہ لوگوں کو ان مسائل سے نکالا جائے، کہ جو کچھ ہے ہمارے پاس، ہم جو رستہ لوگوں کو دکھا سکتے ہیں اتنا تو کم از کم اپنا حصہ ادا کریں. نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے. تھینک یو. تو ناظرین، یہ تھی اس کتاب کی سمری جو ہم نے سمیٹنے کی کوشش کی ہے ایک ہی اس میں. تو میں تو اس کتاب کی جب گفتگو ہو رہی تھی سر کے ساتھ، میں تو بالکل بھی بور نہیں ہوا. میں نے تو اس کو بہت انجوائے کیا، اور اس مختصر سے وقت میں اس کتاب میں جو اتنی زمین کتاب ہے وہ سارا کچھ مجھے سیکھنے کو مل گیا. تو امید کرتا ہوں کہ آپ بھی بور نہیں ہوئے ہوں گے، اور آپ نے بھی اس کتاب سے کافی کچھ سیکھا ہوگا میری طرح. تو آپ اس چینل کو پلیز لازمی، آپ سے گزارش ہے میری کہ اس چینل کو آپ لازمی سبسکرائب کریں. اس چینل پہ ہم سر کی ویڈیوز اپلوڈ کیا کریں گے. سر ایک ہمارے لیے خزانہ علم کا، ہم جتنی زیادہ ہو سکے ان سے سیکھنے کی کوشش کریں گے. میں تو کوشش کر رہا ہوں، اور آپ کو بھی یہی مشورہ دوں گا کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور سر سے جتنا زیادہ ہو سکتا ہے سیکھنے کی کوشش کریں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.